बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीख़ में एक ऐसा कौम भी गुज़रा है जो उनकी बदअमलियों की वजह से बंदर बना दिया गया है। वो कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ताला ने पकड़ के बंदर बना दिया, उनकी गिरफ्त करके उन्हें बंदर बना दिया। आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये सब दिखाने जा रहे हैं कि वो कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ताला ने उनकी बदअमलियों की वजह से बंदर बना दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली बिनज़ा साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये वाक़या बयान कर रहे हैं। तो चलिए आइए ये वीडियो देखते हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किन आमालों की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये असहाबे सब्त का वाक़या है, यानी हफ्ते वाले दिन से मुतल्लिका लोग, यही वो लोग थे जो बंदर बना दिए गए, खिंजीर बना दिए गए। यहाँ पे ये वाक़या आ रहा है, वो इंशाअल्लाह हम तफसील से कवर करेंगे। इस वाक़ये में जो सबसे इबरत वाली चीज है वो ये है कि बनी इसराइल के लोग 3 गुरोहों में बट गए। एक वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे, प्लस जो लोग नाफरमान थे उन्हें वो इस नाफरमानी से रोकते थे। ये सबसे आला तरीन दर्जा है। दूसरे वो लोग थे जो खुद तो नाफरमानी नहीं करते थे लेकिन नाफरमानों को रोकते नहीं थे। ये सबसे आसान काम होता है इस हवाले से। किसी की गालियां नहीं खानी पड़ती, आपको मुखालफत नहीं सहनी पड़ती, क्योंकि जब आप किसी को रोकेंगे तो जाहिर है फिर आपकी बदनामी वो करेगा, आपको दुश्मनी मोल लेनी पड़ जाएगी। ये दूसरी कैटेगरी थी, मीठी मीठी बात करने वाले लोग, सिर्फ फजाइल अमाल सुनाने वाले लोग, बुराई से रोकने वाले नहीं, सिर्फ अमर बिल मारूफ करने वाले लोग, नेकी का हुक्म देने वाले लोग, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकने वाले नहीं। और तीसरे वो बदबख्त थे कि जो डायरेक्टली इस हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे और हफ्ते के दिन वो शिकार करते थे। अब हैरान कुन बात है, अल्लाह ताला ने तीनों ग्रोहों का जिक्र किया, उसके बाद जब एंड रिजल्ट सुनाया ना, तो यह सुनाया कि अल्लाह ने निजात दे दी उन लोगों को कि जो ना तो खुद ये काम करते थे बल्कि वो बाकियों को भी इस बुराई से रोकते थे। यानी जो गूंगे शैतान नहीं थे, खुद भी बुराई से बचते थे, लोगों को भी रोकते थे, उन्हें तो हमने निजात दे दी। और जो बुराई करने वाले थे उनको हमने बंदरों की शक्ल बना दिया। और जो तीसरी कैटेगरी थी ना, उनका अल्लाह ताला ने जिक्र करना भी गवारा नहीं किया कि उनका अंजाम क्या हुआ। इतना जिक्र जरूर किया कि इस तरह के लोग थे। यही वजह है कि इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में तफसील के साथ एक हदीस मौजूद है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में वो हदीस मौजूद है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी भी सूरतुल अराफ पढ़ते थे, इन आयात के ऊपर आकर रोना शुरू कर देते थे और उनके साथी उनसे पूछते थे कि आप क्यों रोते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे ये आयात पढ़ के ये मालूम नहीं चला कि जिन लोगों ने बुराई से रोका नहीं था, अगरचे वो खुद नेक थे, उनका अंजाम अल्लाह ने क्या किया। काश मुझे कोई उनके बारे में बता दे। ज़ाहिर है बनु उमैया का दौर है, शरीयत की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। इब्ने अब्बास ने वो मुश्किल वक्त देखा है। इब्ने अब्बास तो 68 हिजरी में फौत हुए हैं, वाक़या करबला के भी 7 साल के बाद। तो उस दौर में रहते हुए गलत एक्टिविटीज के साथ किस हद तक कंप्रोमाइज किया जाए, कहां पे ऐलान हक बुलंद किया जाए। फिर वो बंदा कुरान भी जानता हो, फिर वो शख्स हो जिसके बारे में सही बुखारी की हदीस है, ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा। फिर उन लोगों को अपनी आखिरत की भी फिक्र हो कि हमने इन 3 में से एक तो नहीं बनना कि जो बुराई करने वाले हैं, बाकी 2 में से ये बनना तो मुश्किल है। जो हुसैन इब्ने अली की किस्मत थी, उन्हीं का नसीब था, वो बन गए कि बुराई को हाथ से भी रोका जाए।
جو درمیان کے لوگ ہیں، جو خود تو کچھ نہیں کرتے، ماشاءاللہ بڑے پاک صاف ہیں، لیکن شیطان کو بھی ننگا ناچنے دیتے ہیں، اس کو برائی سے نہیں روکتے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو صرف دل میں برا جانا. اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب ٹرم یوز کرتے تھے گونگے شیطان نہ بنو. تو ابن عباس روتے تھے کاش مجھے ان کے بارے میں پتا چل جائے کہ ان کی آخرت کیا ہوئی. اللہ نے خاموشی ان کے بارے میں اختیار کی ہے. بہرحال جتنا میرا قرآن کا فہم ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھ سکا ہوں قرآن کی روح سے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو گونگے شیطان تھے ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا جو برائی کرنے والے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے جنہیں نجات دی ہے انہیں مینشن کرتا. جب نجات دہندہ کو مینشن کیا تو اللہ نے صرف انہی کو کہا جو نجات پا گئے تھے. ان کے علاوہ اگر کسی کا ذکر نہیں کیا تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ نجات نہیں پائے تھے. اور ان کا کچھ بھی انجام ہوا ہو، ایٹ لیسٹ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہیں اللہ نے نجات دی. کیونکہ اللہ کے ہاں تو 0-1 ہے، یا بات مانو یا نہ مانو. یہ ٹوٹل پیکیج ہے. اب وہ آیات کی طرف آ جائیں. پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی. یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جو بعد میں جوڑ کے نہر سوئس بنا دی. اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں جو آباد تھے ساحل سمندر. اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں. اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا، باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا. اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھیں. مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں تو ظاہر ہے اس کا تو روزہ ٹوٹے گا. اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں پانی پر پھدکتی تھی، سامنے آ جاتی تھی. انہوں نے چینگے لانی ہے کہ ہاں جی پھڑ لو. اب ان کے سامنے آ رہی ہیں آزمائش ان کے لیے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو ان کے پاس وہ نہیں آتی تھی. باقی دنوں میں ان کو مشکل سے شکار کرنا پڑتا تھا، ہفتے کے دن ان کے سامنے پھدکتی تھی. اب یہ آزمائش تھی، اسی لیے ہفتے والے دن وہ کثرت میں سامنے نظر آتی تھی. کذالک، اس طریقے سے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا. ایک مشکل وقت، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا، سب سے بہتر تو یہ کہ آزمائش نہ آئے، اور جب آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس آزمائش سے بچ جائے. نبی علیہ السلام نے تو اسی لیے دعا کی ہے جو میں نے اکثر آپ کو بتایا. جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں اور مشکاۃ المصابیح میں بھی 748 نمبر حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تھی. اس میں آپ نے جو دعا کی تھی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری دعا لے لو اور باقی لوگ بھی یاد کرو. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے نا تو ہمیں اس آزمائش سے دور ہی رکھنا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ انسان بہادر بن کے کہ اللہ میرے پہ آزمائشیں ڈال اور مجھے صبر دے. نہیں،
یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آزمائش سے دور رکھنا. ہاں جب کبھی ناگزیر ہو جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تو ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ صبر دے, سب کچھ ہے, لیکن پہلی پرائورٹی نبی علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہ کرے, کیونکہ بڑے بڑے ایمان والوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کی آزمائشوں میں. جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو پھر امام حنیفہ ہی کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ منصور کے خلاف, باقی ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء مصلحت کا شکار ہو گئے. جب احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہی استقامت دکھائی ہے, باقی کئی لوگ جو ہیں اس زمانے کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں مصلحت کا شکار ہو گئے. تو ہر زمانے میں جو حسینی فکر ہے وہ چند ایک لوگ ہی لے کے چلتے ہیں, سب میں اتنی جرأت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسبب ان کی نافرمانیوں کے ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا, یعنی پہلے بھی ان کے کرتوت ایسے تھے, تو جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے, اور یہ ان کے اوپر آزمائش تھی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, کیوں تم ایسی قوم کو واضح نصیحت کرتے ہو, قومًا اللہ مہلکہم, کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا, او معذبہم عذابا شدیدا, یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو, چھوڑو, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا, ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. ان کا جواب سنیں کیا ہے. قالو, وہ کہنا شروع ہو گئے اس کے جواب میں, معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون, ہم تو یہ اس لیے ان کو برائی سے روک رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جو ہم سے بن پڑی, ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی. اور دوسرا مقصد یہ ہے لعلہم یتقون, کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور یہ بھی اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں. یہ سیکنڈری مقصد ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں, اچھائی بتا رہے ہیں, عقیدے کی خرابیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس میں پرائمری جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے, کسی دوسرے کی آخرت کی فکر نہیں ہے, وہ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ہماری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں جہنم میں چلے جائیں. پہلی ایفرٹ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوگی, او انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. باقیوں کی بعد میں فکر کریں گے, افریقہ کے جنگلوں میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو اپنے گھر میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے. پہلے تو ہم خود قرآن و سنت سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے, تو ان کا اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں, ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے وہ چاروں شرائط پوری کی تھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو آسان ہے, ایمان لاؤ نیک اعمال کرو, لیکن وتواصوا بالحق, حق بات کی وصیت کرنا مشکل ترین کام, اور اس کے بعد اس کا منطقی انجام وتواصوا بالصبر, پھر تکلیف آئے گی تو صبر اختیار کرنا ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان وہ بھی بعض اوقات کمزور درجے کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ حالات و واقعات کا وہ مقابلہ کر سکے. ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جو اس طرح کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے لیے فرق سمجھو. لوگ کہتے تو ہیں کہ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ روکتے تھے ان کو کہ آپ وہاں نہ جائیں, یہ آپ کو شہید کر دیں گے. تو کیا وہ لوگ غلط تھے اور حسین ابن علی اکیلے ٹھیک تھے؟ میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں. وہ لوگ حضرت حسین ابن علی کو غلط نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جن کے خلاف کھڑے ہوئے نا, انہوں نے رسول اللہ کی قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرنا, یہ دنیا دار بادشاہ بن چکے ہیں, تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ غلط ٹریک میں ہیں,
وہ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدماش ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے. تو جس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کمزور درجے پہ ایمان پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس زمانے میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، تو آپ بھی وہ درجہ اختیار کر لیں. لیکن حسین ابن علی کا اسٹانس یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن زبیر، ان کا بنو امیہ کے خلاف کھڑا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر بھی نبوت نہیں آئی ہے. نبوت تو آئی ہے بنو ہاشم کے گھر، اور رسول اللہ کے علم کا وارث تو میں ہوں. اگر میں نے باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا تو یہ دین کا حصہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 3 براعظموں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی، لیکن یزید کو ہضم نہیں ہو رہی جب تک حسین نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرتے تو یہ دھکے سے ہی ہماری حکومت ہے، لیجٹمائز نہیں ہوگی، یہ خلافت نہیں ہوگی، اسلامی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے گھر والے ہی نہیں جب اسے مان رہے. تو گارنٹی تو دینی ہے نبی کے گھر والوں نے، باقیوں کی گارنٹی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وجہ تھی. تو یہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے. فلما، پس جب نسو ما ذکروا بہ، انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں ڈر سنایا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو برائی سے روکنے والے تھے، یعنی جو حسین ابن علی کی نیچر رکھنے والے تھے، ان کو تو مل گئی نجات. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان کو ہم نے جو ظلم کرنے والے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، برے عذاب سے ان کو پکڑ لیا گیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، مَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے وہ لوگ روکے گئے تھے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سب کے سب کو کہا کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. بس اللہ نے تو پھر کن فیکون ہی ہوتا ہے، کہا اور وہ بن گئے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں گی. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.